अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के साथ। अजीजान मन आपको पता है कि एसपी अदील अकबर का ताल्लुक जो है वो मुरीद के से था। जी हाँ, वही मुरीद के जहां सानाए मुरीद के हुआ और हमारी इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर वो इसके ऊपर कुछ बात करना चाहते थे। और क्या आपको यह भी पता है कि एसपी अदील अकबर के साथ जो सानिया हुआ वो उसी दिन हुआ 23 अक्टूबर को, जिस दिन अरशद शरीफ को शहीद किया गया था। और हमारे पास जो इस वक्त पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स की तरफ से जो बयानात हैं और बहुत से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अफसरों की तरफ से इल्जामात हैं, वो कहते हैं कि दोनों हजरात को एक ही तरह की कुव्वतों ने निशाना बनाया। अब इसके ऊपर मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपके पास लेके आया हूं। एसपी अदील अकबर जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे काबिल अफसर थे और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनका ताल्लुक मुरीद के से था, पंजाब से, जहां पे जो कुछ उनकी मौत से पहले हुआ वो आपके सामने ही है। और अदील अकबर को अपने दोस्तों में, कोर्समेट्स में, बैचमेट्स में, कॉमन के भी जो बैचमेट्स हैं, कॉमनर्स हैं जो सिविल सर्विसेज एकेडमी वॉल्टन के अंदर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। उसके अलावा 23 अक्टूबर को इस वाकया का होना, जिस दिन अरशद शरीफ शहीद जो है वो हमसे बिछड़ गए थे, वो उसी दिन उनका जाना, ये बहरहाल इसकी क्या वैल्यू है मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल के अंदर इस वक्त तो नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या ये इत्तेफाक है कि दोनों जो वाकयात हैं उनके पीछे एक ही तरह की ट्रेजेडी इन्वॉल्व है, एक ही तरह के वाकयात इन्वॉल्व हैं, जिसको तशद्दुद दोनों के ऊपर जो है वो तशद्दुद पुरतशद्दुद वाकयात दोनों के अंदर जो है दोनों मामलात के अंदर हुए हुए हैं। लोग कहते ये हैं कि दोनों मामलात में सेम प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, एक ही खिलाड़ी इन्वॉल्व है, वही सियासतदान, वही सिविलियन और शायद वही इदारे शामिल हैं जो कि अरशद शरीफ शहीद की वफात के अंदर शामिल थे या शहादत के अंदर शामिल थे। अच्छा, अब फैक्चुअल रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले जो हथियार इस्तेमाल किया गया एसपी अदील अकबर की मुबैना कत्ल के लिए या मुबैना खुदकुशी के लिए, उस सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने जो है वो मातहत या गनमैन की गन क्यों इस्तेमाल की, उन्होंने अपना गवर्नमेंट इशू सर्विस पिस्टल क्यों नहीं इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा सवाल बनता है। ठीक है, हमें यह बताया गया कि एक सब मशीन गन जो क्लाशनकोफ भी जिसको बोलते हैं वो इस्तेमाल की गई, एसएमजी इस्तेमाल की गई, उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल इस्तेमाल नहीं की गई। अजीजा ने जरा सोचिए कि अगर कोई अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है तो क्या वो इस प्रोसेस से जाएगा कि वो अपने मातहत गनमैन से उसकी गन मांगेगा, उसके बाद उससे बुलेट्स मांगेगा, उसके बाद वो अपने ऊपर फायर करेगा, या डबराए रास्त अपना सर्विस पिस्टल जो है वो इस्तेमाल कर लेगा, या फिर वो गन उनको दी नहीं गई बल्कि उस सीन के ऊपर प्लांट की गई, प्रेजेंट की गई और गनमैन के थ्रू क्या ये वाकया करवाया गया, जिसको बाद में कहा गया कि जी उन्होंने ले ली है। पहली जो रिपोर्ट्स थी वो ये बताती हैं कि जनाब उनकी छाती के ऊपर चेस्ट वुंड थे, और उसके बाद उनकी दूसरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट ये नहीं कहती कि उनके माथे के ऊपर गोली लगी थी, ठीक है, जो जख्म था। बाद में ये डिटेल चेंज कर दी गई और ये मैं आपको सरकारी अस्पताल से डॉक्टर्स से इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये रिपोर्ट मैं आपको उनकी तरफ से बता रहा हूं, उनकी तरफ से इल्जाम है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि जनाब जो गोली लगी है वो 65 डिग्री के एंगल के ऊपर लगी है। ये अगर खुद अपने आप को गोली मारी जाए तो 65 डिग्री का एंगल नहीं बनता, ठीक है, वो ज्यादातर 90 डिग्री का बनता है, लेकिन 65 बहुत ही हाईली अनयूजुअल है। जब दो मातहत मौजूद थे, अगली सीट के ऊपर बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में 65 डिग्री से गोली मारा जाना ये कुछ समझ नहीं आता। और फिर टाइमिंग जो है वो गनमैन कहता है, मातहत कहता है कि जनाब 4:23 शाम के वक्त एसपी अदील अकबर जो है वो फोन के ऊपर बात कर रहे थे और उनकी जो मौत का वक्त है वो 4:26 है। 4:26 के ऊपर एसपी अदील अकबर साहब जो है वो वफात पा चुके थे। 3 मिनट अजीजा ने मन 3 मिनट में फोन कॉल, उसके बाद खाली गन पकड़ाना, उसके बाद बुलेट लेना, फिर बुलेट को लोड करना, फिर उसको फायर करना। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात मानने वाली है? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बता दें। फिर
یہاں پہ ایویڈنس مسنگ ہے. مین ایویڈنس سی سی ٹی وی کیمرہ کہاں پہ ہیں؟ ہم ایک ایسے ایرا کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ پورا اسلام آباد جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے بڑا ہوا ہے. جہاں پہ واقعہ ہوا سرینا ہوٹل غالباً کہتے ہیں, وہاں پہ تو آس پاس کیمراز ہی کیمراز ہیں, کہیں پہ ایک بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملا. اور پولیس کی گاڑی میں کوئی ڈیش کیم نہیں تھا, کوئی باڈی کیم نہیں تھا, جو کہ اسلام آباد پولیس کو ایشو کیا گیا ہے. اور اگر ایس پی کے پاس بھی نہیں تھا تو پھر کدھر تھا بھائی؟ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جناب صحافیوں کو, میڈیا پرسن کو جنازے گاہ میں جنازہ پڑھنے سے کیوں روکا گیا, جنازہ گاہ میں آنے سے کیوں منع کیا گیا؟ پھر بڑا امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جناب کہانی تبدیل کر دی گئی. کہانی کس طرح تبدیل کی گئی؟ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایس پی عدیل اکبر جو ہے, ان کی ایک فورن یونیورسٹی کے اندر, بین الاقوامی یونیورسٹی میں پاکستان سے باہر ان کا ایڈمیشن ہو چکا تھا, اور وہ بہت جلد جو ہے وہ اپنی فورن آفس پہ اپنے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کے لیے گئے ہوئے تھے. اب مجھے آپ ایک بتائیں کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے, کیا وہ فورن آفس میں بیرون ملک یونیورسٹی پڑھنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کروانا جائے گا؟ کیا یہ سوال نہیں بنتا؟ اس کے بعد نیریٹو پورے کا پورا بیانیہ چینج کر دیا گیا کہ نہیں جی یہ تو خودکشی کی گئی ہے, بلکہ بعد میں کہا گیا کہ نہیں, ایکسیڈنٹل ڈسچارج جو ہے ویپن کا ہوا, یہ بھی کہانی پھیلائی گئی. پھر کہا گیا کہ ان کو ڈپریشن تھی, ڈاکٹر صاحب سے بیان دلوا دیا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں وہ ڈپریس تھے, یہ ایس پی عدیل اکبر. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈپریس تھے تو وہ فورن آفس میں جا کے اسٹامپ کیوں کروا رہے تھے اپنے ڈاکومنٹس باہر جانے کے لیے؟ اب بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس واقعے کو مرید کے سانحے کے ساتھ, مرید کے میں جو قتل عام ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑنا شروع کیا, تو یہ ایکسیڈنٹل جو ڈیتھ بنانا چاہ رہے تھے اس کا فوراً ساری گیم غائب ہو گئی اور ڈپریشن کی کہانی سامنے آ گئی. میں پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ ایک اوپن لیٹر لکھنا چاہتے تھے ایس پی عدیل اختر سانحہ مرید کے اوپر, اور اسلام آباد پولیس اور باقی جو پنجاب پولیس کی انوالومنٹ کے اوپر. یہ بھی میں آپ کو بتا تو چکا ہوں, لیکن بہرحال اب یہ خاموشی, پریشر سارے کا سارا, یہ بہت ہی ایک ٹریجک قسم کا سین ہے. ہمارے جو ادارے ہیں ان میں اگر سوال پوچھا جائے تو خاموش کروانے کے لیے ہر ممکن حربہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے, اور میں خود اس کا جو ہے وہ ڈسا ہوا ہوں اس پورے کے پورے عمل کا, اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جناب یہ ذہنی بیمار تھا, میرے اوپر بھی اس طرح کے الزامات بار بار لگائے گئے ہیں. اگر یہ واقعی ذہنی بیمار تھے تو آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا وہ فوجیوں کے لیے نہیں بنایا گیا؟ اور کیا اس وقت جس قسم کے ذہنی امراض کا ایک معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر کیا یہ لوگ جا کے بات نہیں کر سکتے؟ اور کیا جسٹ ایس پی عدیل اکبر صاحب کے بارے میں جو بات چیت کی جا رہی ہے اگر یہ واقعی سچی ہے, ڈاکٹر صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے, تو ان کو میڈیکل لیو کیوں نہیں دی گئی تھی؟ اس لیے بات یہ ہے کہ دل ڈپریشن کی, چلو ٹھیک ہے مان لیا ڈپریشن ہے, واٹ از دا ریزن فار ڈپریشن؟ بھائی آپ وردی کے اندر ہیں, اور اگر انصاف نہیں ہوتا اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو بے چینی تو ہوتی ہے, آپ پھٹنا چاہتے ہیں اور آپ بولنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے آپ موت کو گلے لگانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ بول پڑیں, لوگ بولیں, ان کے اپنے قریبی لوگ بھی بولیں. ٹھیک ہے, اب پوری کی پوری اگر آپ سوسائٹی کی اگر بات کرتے ہیں اس معاملے کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ان کا پرسنل میٹر تھا. ٹھیک ہے, ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے کہ یہ ہماری سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, امر بالمعروف و نہی المنکر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کو بھی whosoever sees evil let him change it with his hand, if not then with his tongue, if not then is with heart, and that is the weakest of the faith. کہ یار اگر آپ کو کوئی برائی ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ بدلنے کی کوشش اپنے ہاتھ سے کرو, نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے کرو, اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا تو سمجھو. ٹھیک ہے, ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے سچ بولنا طاقتوروں کے آگے. ٹھیک ہے جی, ہاں البتہ یہ بہت خطرناک کام ہے جو کہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے آس پاس. یہ ایک خاموشی کا پیٹرن ہے, لوگوں کو زبردستی خاموش کروانے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جناب یہ آپ بہت سے آفیسرز ہیں جو فوج کے اندر ہیں, پولیس کے اندر ہیں, جرنلسٹ ہیں, ارشد شریف شہید شہزاد اقبال آپ کے سامنے ہے, شہری ہیں اس وقت جن کی چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ تحفظ پامال کیا گیا,
جو خاموش نہیں رہتے تو ان کو پھر شدید ترین لیولز آف ہراسمنٹ ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ٹرانس نیشنل ریپریشن کے کیسز یہاں پہ سامنے آتے ہیں. اس کے بعد جو سروس کے اندر ہوتے ہیں، یونیفارم میں ہوتے ہیں، ان کو پہلے دھمکیاں دی جاتی ہیں، تھریٹن کیا جاتا ہے. میں براہ راست اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوں. آپ مثال کے طور کے اوپر ڈی آئی جی محمد علی نیکوکارا کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ ان کو لے لیں. یہ وہی صاحب ہیں جن کو 2014 میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے اوپر انہوں نے نئی گولی چلائی تھی تو ان کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. 2017 تک یہ ڈسمس رہے اور اب یہ پنجاب پولیس کے ٹاپ رینک کے اندر جو ہے اس وقت ڈی آئی جی ہیں. اور لیکن وہ بھی جناب خاموش ہیں مرید کے سہانے کے اوپر. اندازہ آپ کریں کیا اب ان کی وفاداریاں تبدیل ہو گئی ہیں، یا کیا وہ خود تبدیل ہو گئے ہیں، یا کیا وہ ڈر گئے ہیں، یا کیا وہ پریشر کے اندر آ گئے ہیں، یا کیا وہ بلیک میل ہو گئے ہیں. ان کے ہی ایک عزیز تھے جو کہ پرنسپل تھے پولیس ٹریننگ اکیڈمی کے، ایس پی ابرار نیکوکارا، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ان کے مبینہ رشتہ دار تھے. لیکن یہاں پہ اب سوال جو ہے وہ دوبارہ اٹھتا ہے کہ ایس پی عدیل اکبر کوئٹہ سے لے کے تربت تک اور پھر سائیوال سے لے کے اسلام آباد تک اتنی زیادہ جو جہاں پہ بھی گئے ہیں بے تحاشا انہوں نے کہانیاں دیکھی. ٹھیک ہے، اس وقت جو بھی آپ حالات بنے ہوئے ہیں ان کو اگر دیکھیں اور اس کے اندر اگر ایک پریشر کوکر تو بنا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پریشر کوکر میں اگر کوئی ویسل بلور بننا چاہتا ہے، پریشر کوکر کی سیٹی بج رہی ہوتی ہے. میں جاتے ہوئے آپ کو سادی سے مثال دیتا ہوں. وہ سیٹی بج رہی ہوتی ہے، ویٹ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر، ویٹ ہٹایا جائے تو سٹیم نکلتی ہے، اور اگر وہ ویٹ نہ ہٹایا جائے تو پریشر کوکر آخر کار تو پھٹتا ہی ہے نا. لیکن یہاں پہ ویسل بلور بننے سے روکنے کے لیے بھی بہت سے معاملات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ایس پی عدیل اکبر کے لیے جسٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ چلا تو گیا لیکن وہ یہ کہہ کے گیا ہے اپنے کورس میٹس، اپنے بیچ میٹس کو کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ کا دل نہیں لرزتا یہ سوچ کے؟ دوستوں باقی سب کچھ آپ بھول جاؤ، لیکن یہ تو یاد رکھو کہ یار ایک جو اللہ کی ذات ہے وہ تو آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کیا کام کر رہے ہو. یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. انصاف ہمیں عدیل اکبر کے لیے چاہیے، اور عدیل اکبر جیسے اور بہت سے نوجوانوں کے لیے چاہیے جو اس وقت ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں، جو حق گو بننا چاہتے ہیں، حق گوئی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کرنے نہیں دی جاتی. اور یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، اور بہت سے سوالات جو ہم نے یہاں پہ اٹھائے ہیں ان کے ہمیں جوابات چاہیے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی اسلام آباد بریگیڈیئر جو ہے فہیم رضا سیکٹر کمانڈر اسلام آباد، وہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے یہاں پہ. آئی جی اسلام آباد کو شامل تفتیش کیا جائے یہاں پہ، اور ان سوالات کے جوابات ڈھونڈے جائیں. اور آخر میں ہم ایس پی عدیل اکبر کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ ان کی فیملی کو صبر دے، اور اللہ جو ہے ان کے دوستوں کے ضمیر جو ہے، جو سوئے ہوئے ضمیر ہے، وہ جاگنے میں ہمیں جو ہے وہ مدد کرے. ہمیں سچ بولنا چاہیے، اس کی کوئی بھی کاسٹ جو ہے وہ بے شک ادا کرنی پڑے. ٹھیک ہے، اس کے لیولز ہیں، یا اس کو روک نہیں سکتے تو بول نہیں سکتے تو دل میں تو برا سمجھو، اور جو برا سمجھتے ہیں وہی ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.